नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के 9 रहनुमाओं की मियां नवाज शरीफ से बगावत का मामला क्या है, ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पर होने वाले एक खुफिया इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, ख्वाजा आसिफ ने इन रहनुमाओं को खुफिया तरीके से अपने घर क्यों बुलाया, शहबाज शरीफ का इस पूरी सूरत हाल में क्या किरदार है, मियां नवाज शरीफ को जब इस पूरे मामले की इत्तला मिली तो लंदन में क्या कुछ होता रहा, मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर किस किस्म का दिलचस्प सीन क्रिएट हुआ और इस इजलास के बाद मरियम नवाज ने किस किस्म की हंगामी हदायत जारी की हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मुस्लिम लीग नून के 9 रहनुमाओं की मियां नवाज शरीफ से बगावत का मामला क्या है और ख्वाजा आसिफ के घर में उन्होंने इन 9 रहनुमाओं समेत किस तरह से अपनी पार्टी ही बदल ली। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं क्योंकि इस ताज़ा खबर में कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं, कुछ नए हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं और ये हक़ाइक़ बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी हैं और बहुत अहम भी हैं। और ये जो नए इंकशाफात हैं ये हुए हैं DGISI की तैनाती के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले एक अहम इजलास के हवाले से। और ये मामला उस वक्त सामने आया कि जब वफाकी काबीना के बाद एक 0 आवर सेशन हुआ और इस 0 आवर सेशन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक इंतहाई हैरानकुन बयान सामने आया जिसके बाद ये बयान सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया और इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे वगैरह भी हुए। और ये जो 0 आवर है ये असल में आप ये कह सकते हैं कि वफाकी काबीना के इजलास के बाद होने वाला एक खुसूसी सेशन होता है और इसमें ज़रूरी नहीं होता कि वफाकी काबीना के तमाम अरकान शामिल हों, बल्कि अमूमन ऐसा होता है कि इस सेशन में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके कुछ करीबी जो वज़रा होते हैं उन्होंने जब कोई बहुत अहम मामला डिस्कस करना हो, कोई हंगामी नौयत का मामला डिस्कस करना हो तो फिर वो 0 आवर में डिस्कस किया जाता है। अब ये जो इजलास है इसमें ज़ाहिर है कि कुछ वज़रा बड़े डरे हुए थे, बड़े सहमे हुए थे और वो इस तरह का तासुर दे रहे थे कि सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सख्त नाराज़ हो चुके हैं और अब अगर DGISI जनरल नदीम अंजुम को लगा भी दिया जाए तो फ़ौज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और तहरीक इंसाफ की हुकूमत से नाराज़ ही रहेगी। तो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से 3-4 वज़रा ऐसे थे जिन्होंने सवालात किए। इससे पहले जो काबीना का इजलास हुआ था उसमें भी प्राइम मिनिस्टर से इस किस्म के सवालात किए गए थे, लेकिन चूँकि उस वक्त एक बड़ा सेशन हो रहा था, बहुत से वज़रा वहाँ पे शरीक थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने उस सेशन में तो इस मामले पर बात करने से गुरेज किया। लेकिन ये जो 0 आवर वाला सेशन था इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुलकर इस पूरी सूरत हाल पर यानी DGISI के तनाज़े पर जो एक सूरत हाल थी उस पर अपने जो ख्यालात थे उनका इजहार किया। एक तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं नहीं घबरा रहा इस पूरी सूरत हाल में तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। 2018 के इलेक्शन के मुतल्लिक मुझे मालूम है कि फ़ौज ने वो इलेक्शन जीतने के लिए मेरी कोई मदद नहीं की थी और ये जो एक नाम नहाद बयानिया PDM ने बनाया था कि मैं कुछ सिलेक्टेड हूँ, तो मैं आपको वाज़े कर दूँ कि जो सिलेक्टेड होता है वो इस तरह के स्टांस लेने से डरता है, इस तरह का मौक़िफ़ लेने से डरता है क्योंकि उसको मालूम होता है कि उसकी बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन मुझे चूँकि मालूम है कि मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है, फ़ौज ने कोई 2018 का इलेक्शन मेरे हक़ में रिग नहीं किया था या मेरे हक़ में कोई धांधली नहीं करवाई थी, इसलिए आप इस मामले पर बिल्कुल ना घबराएं। दूसरा उनका ये कहना था कि DGISI की जो तैनाती है उसका अख्तियार कानून के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को होता है और मैंने यही बात आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा को भी कन्वे की है कि इसके लिए यानी DGISI की तैनाती के लिए एक कानूनी तरीक़ाकार अपनाकर एक समरी भी भिजवाई जा सकती थी और जो नाम ISPR की जानिब से भिजवाए गए
اگر انہی میں سے کسی نام کی ریکمنڈیشن زیادہ اسٹرانگلی آتی اور کوئی یہ کہا جاتا کہ سب سے اچھا نام ان کی خیال میں یہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں وہی نام منظور کر لیتا، لیکن میرا جو اصل اعتراض تھا وہ اعتراض یہ تھا کہ اس معاملے پر ایک تحریری صورت میں سمری نہیں بھجوائی گئی تھی۔ اس لیے میں نے یہ پیغام جنرل باجوہ کو کنوے کیا تھا کہ ایک جو قانونی طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو اپنایا جائے۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میرے اور جنرل باجوہ کے درمیان کوئی بڑے زبردست قسم کے یا شدید اختلافات ہیں۔ ہمارے آئیڈیل اور مثالی تعلقات ہیں۔ ہم نے 3.5 سال میں مل کر اس ملک کو مختلف چیلنجز سے نکالا ہے، اور جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور میں نے مل کر مختلف فرنٹس پر کام کیا ہے، اور اس کے رزلٹس بھی سامنے آئے ہیں۔ اور جنرل باجوہ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جس نے فوج کی قیادت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، جس نے فوج کے خلاف سازشیں نہیں کی، جس نے فوج مخالف اور ریاست مخالف عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کیا، یعنی بالکل اسی طرح جیسے میاں نواز شریف لندن میں ریاست مخالف جو عناصر ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر ایسے عناصر جو کہ خود کو ایک انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے قوم پرست ہونے کا، لیکن ان کی جو پوری سیاست ہے وہ ریاست کے مخالف ہی ہوتی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وہ کس قسم کی تقریریں ریاست کے مخالف کرتے رہے، اور یہاں تک کہتے رہے کہ ہم پاک فوج نے جو باڑ لگائے ہیں سرحدوں پر، جو افغانستان کے ساتھ سرحد پر لگائے ہیں اور ایران کے ساتھ سرحد پر لگائے ہیں، ہم یہ جو باڑ ہیں ان کو بھی اکھاڑ پھینکیں گے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ واضح کیا کہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے کہ میرے اور ملٹری قیادت کے درمیان کوئی زیادہ اختلافات ہیں۔ صرف اور صرف ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں معمولی سا اختلاف تھا، وہ صرف یہ تھا کہ تقرری کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں کوئی پپٹ نہیں ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فوج کی بہت عزت ہے، بہت احترام ہے، ہم بطور حکومت اس ادارے کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو وزیر اعظم آفس کا احترام ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور جنرل باجوہ کی جانب سے بھی ہمیں یہ کنوے کیا گیا ہے کہ جو ملٹری سائیڈ ہے وہ بھی وزیر اعظم کے آفس کا بہت زیادہ احترام کرتی ہے۔ لیکن اس کے اندر سے ایک جو جملہ ہے وہ نکالا گیا کہ میں کوئی پپٹ نہیں ہوں اور میں کوئی قوم پر مسلط نہیں کیا گیا، میں کسی کے فیصلے نہیں مانوں گا، اور میں جس طرح سے فوج کی عزت ہے اسی طرح وزیر اعظم آفس کی بھی عزت ہے۔ تو اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر اس طرح سے وائرل کیا گیا یا اس طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا کہ جیسے یہ تاثر دیا جائے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کوئی جنرل باجوہ کو اس اجلاس کے دوران انڈائریکٹلی کوئی کھری سنا دی۔ لیکن دوسری جانب سوشل میڈیا پر ایک بڑا گھناؤنا کھیل بھی کھیلا جا رہا تھا، یعنی پرائم منسٹر عمران خان نے تو اپنا نقطہ نظر بہت واضح الفاظ میں ایکسپلین کر دیا، لیکن دوسری جانب جو نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل ہے اس نے ایک بڑا گھناؤنا کھیل کھیلنا شروع کیا، اور پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر کا جو ایک حصہ تھا اس کو بہت ہی آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق سے ہٹ کر رپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس حصے کو اب تک وہ وائرل کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملٹری قیادت تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اصل میں جنرل باجوہ کو ہٹانے کی دھمکی دی تھی۔ اور یہ جو کلپ تھا یہ تھا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے ایک تقریر کے دوران یہ کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم جنرل تھے، اور دنیا کی تاریخ میں ان جیسا کوئی عظیم جنرل مشکل سے ہی آیا ہوگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو ان کی کمانڈرشپ تھی ان سے ہٹا دیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ بعد میں یہ جو مذہبی اسکالرز ہیں ان کے نزدیک اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت ہٹانے کی وجہ یہ تھی کہ جتنی بھی مسلمانوں کی فتوحات تھیں ان کے ساتھ منسوب کی جا رہی تھیں، اس لیے ایک میسج یہ دینا تھا کہ یہ جو فتوحات ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، صرف کوئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے نہیں ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو تسلیم کیا تھا اور کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کیا تھا، لیکن اس پوری صورتحال کو جوڑا گیا جنرل باجوہ سے جان بوجھ کر، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پرائم منسٹر عمران خان اس مثال کی آڑ میں کوئی جنرل باجوہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ خواجہ آصف کے گھر کیا کچھ ہوا، اور 9 رہنماؤں نے مسلم لیگ نون کے جو ہیں کیسے میاں نواز شریف کے بیانیے سے مکمل طور پر بغاوت کی۔
یہ جو اجلاس تھا یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب ایک تازہ ترین حیران کن واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ خواجہ آصف کے نوٹس میں بھی آیا، اور خواجہ آصف نے اس کے بعد مریم نواز سے صرف ایک دن پہلے میاں نواز شریف سے بھی اور مریم نواز سے یہ پوچھا کہ یہ مجھے بتائیں کہ جاوید لطیف کو جو ایک شو کاز نوٹس بھیجا گیا تھا اس وجہ سے کہ جاوید لطیف نے ٹی وی کیمروں کے سامنے شہباز شریف اور مجھ پر سنگین الزامات عائد کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی اسائنمنٹ پر ہیں، اور یہ جو مفاہمتی گروپ ہے یہ اصل میں پارٹی کے اندر میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف سازش کر رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ایک نوٹس بھیجا گیا تھا شو کاز نوٹس جاوید لطیف کو، اس کا اب کیا سٹیٹس ہے، اور جاوید لطیف سے کیوں نہیں کہا جا رہا کہ وہ اس نوٹس کا جواب دیں، کیونکہ اس کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی ہے، اور اگر وہ اس نوٹس کا جواب نہیں دے رہے تو ان کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی۔ اب اس کے جواب میں خواجہ آصف کو اپنے ذرائع سے پتہ چلا کہ مریم نواز اصل میں جاوید لطیف کو اکسا رہی ہیں کہ یا تو وہ اس نوٹس کا جواب نہ دیں، بالکل پرواہ نہ کریں خواجہ آصف اور شہباز شریف کی وارننگز کی، یا پھر اگر انہوں نے اس نوٹس کا جواب دینا ہے تو پھر جتنے بھی ان کے پاس شواہد موجود ہیں کہ کس طرح سے خواجہ آصف اور شہباز شریف نے پارٹی کے اندر گروپنگ کی کوشش کی، یہ تمام شواہد جو ہیں وہ اس شو کاز نوٹس کے جواب میں وہ مینشن کر دیں۔ اب اس کے بعد جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے مریم نواز سے شدید ناراضی کا اظہار کیا، اور ظاہر ہے کہ شہباز شریف جو ہیں جو پارٹی صدر ہے وہ بھی ایک اور وجہ سے بھی مریم نواز پر بڑے بھرم ہیں، اور یہ جو بھرمی ہے شہباز شریف کی یہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے، کیونکہ شہباز شریف نے بطور پارٹی صدر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے یہ جو پورا ایک معمولی سا تنازع تھا اس کے اوپر کوئی ایسا پیغام مسلم لیگ نون کی جانب سے نہیں دیا جائے گا کہ جس سے کوئی یہ تاثر بنے کہ مسلم لیگ نون کوئی فوجی قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شہباز شریف اصل میں فوجی قیادت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھیں ہم تو آپ کے بڑے تابعدار ہیں، آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے کر لیں گے، ہمیں کوئی ڈیل دے دیں، ہمیں کوئی ریلیف دے دیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے تو دیکھیں آپ کو کس طرح سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا اختیار میرے پاس ہے، اگر آپ ہمیں کوئی ڈیل دے دیں تو ہماری کبھی کسی طریقے سے حکومت بن جائے تو ہم مکمل طور پر آپ کے تابعدار رہیں گے۔ لیکن جو مریم نواز ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایک مرتبہ پھر انہوں نے جنرل فیض حمید پر نئے اور خوفناک قسم کے الزامات لگا دیے، اور یہ الزامات بھی انہوں نے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے لگائے، اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وزیر اعظم عمران خان اصل میں جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر اس لیے برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جنرل فیض حمید کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد استعمال کریں، دوسری سیاسی پارٹیوں کو دبائیں، کرپشن کے نام نہاد کیسز آگے بڑھائیں، یہ مریم نواز کے الفاظ تھے، اور کسی طریقے سے ان کو 2023 کا الیکشن جتوا دیں۔ اب ایک طرف شہباز شریف نہیں چاہتے تھے کہ فوجی قیادت کے خلاف کسی قسم کی بات کی جائے، پارٹی صدر کے طور پر ان کی ہدایات بھی تھیں، لیکن مریم نواز نے ان ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے جنرل فیض حمید پر ایک مرتبہ پھر بڑے خطرناک نوعیت کے الزامات لگا دیے۔ اب اس کے بعد خواجہ آصف کے گھر میں جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر آگے چل کر مختصراً آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لندن میں میاں نواز شریف کو جب یہ اطلاع ملی تو اس کے بعد میاں نواز شریف نے کس قسم کے فیصلے کیے۔ تو آپ کو بتائیں کہ خواجہ آصف کے گھر پر جو اجلاس ہوا اس میں شہباز شریف کے کیمپ کے جو رہنما تھے وہ شریک تھے، اور شہباز شریف کا جو کیمپ ہے اس میں اس وقت رانا تنویر، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق اور ان سمیت کوئی 15 سے زائد بڑے جو ارکان ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر شہباز شریف کے کیمپ میں ہیں۔ اب اس اجلاس میں یہ جو رہنما تھے انہوں نے یہ کہا کہ یا تو خود میاں نواز شریف واپس آ جائیں، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا چاہیے اور ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے، یا تو وہ اپنا وہ بیانیہ ختم کریں۔ اگر وہ بیانیہ چلانا ہے تو پھر ہر صورت میں میاں نواز شریف کو واپس آنا ہوگا، وہاں بیٹھ کر ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ ہم قربانیاں دے کر اس بیانیہ کو لے کر آگے چلیں، کیونکہ 2023 کے الیکشن میں وقت بہت کم ہے اور اس بیانیے کے ذریعے ہم بالکل بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے 2023 کے الیکشن میں۔ ساتھ ہی جو بہت اہم پوائنٹ تھا
وہ پوائنٹ یہ تھا کہ شہباز شریف کو فوج سے ڈیل کرنے کی مکمل آزادی دی جائے، مکمل ان کو اختیار دیا جائے۔ اور ایک جو رہنما تھے انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ اصل میں شہباز شریف کو فوج سے ڈیل کرنے کی اجازت اس وجہ سے نہیں دی جا رہی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فوج سے کوئی ڈیل کرنی ہے تو اس طرح کی ڈیل کریں کہ جس میں مریم نواز اور میاں نواز شریف کو پہلے ریلیف ملے اور بعد میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور جو مسلم لیگ نون کی دیگر قیادت ہے ان کو بعد میں ریلیف ملے۔ لیکن چونکہ یہ ممکن نہیں ہے اور شہباز شریف کی کوشش ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ خود اپنے لیے کوئی ریلیف حاصل کر لیں اور 2023 میں کسی بھی طرح مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ اگر آ جائے تو بعد میں وہ دیکھیں کہ کس طرح سے مریم نواز اور میاں نواز شریف کو ان کے جو مقدمات ہیں ان میں ریلیف دلوایا جا سکتا ہے۔ تو اس اجلاس میں ان رہنماؤں نے کہا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز دونوں صرف اپنے متعلق سوچ رہے ہیں، انہیں نہ تو پارٹی کی جو دیگر قیادت ہے اور جو دیگر رہنما ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے مشکلات برداشت کی ہیں، ان کا کسی قسم کا کوئی خیال نہیں، اور نہ ہی وہ کارکنوں کے متعلق سوچ رہے ہیں کہ ان کو کس امتحان میں ڈالا ہوا ہے میاں نواز شریف نے اور مریم نواز نے۔ اب یہ جو اجلاس ہوا اس کی اطلاع میاں نواز شریف کو بھی ملی، کیونکہ مریم نواز کا اپنا پارٹی کے اندر ایک انٹیلیجنس سسٹم ہے، اور خواجہ آصف کے گھر اگرچہ یہ ایک خفیہ اجلاس تھا لیکن مریم نواز کو اپنے ذرائع سے اس اجلاس کی اطلاع بھی ملی۔ اس کے بعد یہ اطلاع پہنچائی گئی میاں نواز شریف کے پاس۔ میاں نواز شریف نے اس کے بعد ایک اجلاس طلب کیا حسن نواز کے دفتر میں اپنی رہائش گاہ سے۔ جب وہاں وہ نکلے اور حسن نواز کے دفتر میں جب جا رہے تھے تو کچھ صحافیوں نے ان سے سوالات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن میاں نواز شریف نے ان سوالات کو اوائڈ کیا، اور ان کو معلوم تھا کہ پارٹی کے اندر جو ایک گروپنگ ہے اس حوالے سے بھی ان سے کوئی سوال ہو سکتا ہے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو وہ یہ سوالات کو اگنور کرتے ہوئے پہنچ گئے حسن نواز کے دفتر، اور وہاں سے انہوں نے ایک میٹنگ چیئر کی۔ اس میٹنگ میں انہوں نے انڈائریکٹلی خواجہ آصف اور اس سے پہلے جو خواجہ سعد رفیق کے گھر اجلاس ہوتے رہے ان کے اوپر بڑی تنقید بھی کی، اور یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس وقت کون سا رہنما کس قسم کا کھیل کھیل رہا ہے اور کس طرح سے مریم نواز کو پچھلی صفوں میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس کو اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے خواجہ آصف اور شہباز شریف اور جو دیگر شہباز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں وہ اس وقت ایک منصوبہ بندی کے تحت مریم نواز کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک وارننگ تو دی کہ خواجہ آصف کو بھی اور یہ جو دیگر رہنما اس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں ان کی پارٹی کے اندر وقت ختم ہو جائے گی، اور 2023 کے الیکشن میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون حکومت میں آ سکتی ہے، اگرچہ اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن انہوں نے ایک بٹوین دی لائن یہ میسج کنوے کیا کہ 2023 کے بعد یہ جو رہنما اس قسم کی سازشیں کر رہے ہیں مریم نواز کے خلاف ان کو پارٹی کے اندر کسی بھی قسم کے کلیدی عہدے نہیں دیے جائیں گے۔ لیکن خواجہ آصف نے ان کی یہ وارننگ بھی پچھلی 3 وارننگز کی طرح مکمل طور پر نظر انداز کر دی، اور اپنے گھر پر جو موجود ان کے مسلم لیگ نون کے دیگر 9 رہنما تھے ان سمیت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارٹی بدل کر، پہلے جو میاں نواز شریف کی وہ پارٹی بنے ہوئے تھے، خواجہ آصف ان کے کیمپ میں تھے، اب وہ یہ پارٹی بدل کر شہباز شریف کے کیمپ میں شامل ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف کی پارٹی کے رہنما اب تصور کیے جاتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔